बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाजिर हूं। आज हमारा मौजू बहुत ही अहम है हमेशा की तरह, और वो मौजू है दीन इस्लाम में नस्ल नो। जो हमारी नौजवान कौम है, जो हमारी यूथ है, उनकी अहमियत क्या है, दीन ने इनकी कदर किस तरह की है। ये बहुत अहम लोग हैं, और जब अहम लोग हों तो उनकी अहम बातें भी होनी चाहिए। शरीयत में भी इनकी बड़ी अहमियत बताई गई, और कुरान ने भी इनका ज़िक्र किया। तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत अतहार, सब ने कदर की है। और हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क का जो ख्वाब है अल्लामा इकबाल ने देखा था, और उन्होंने भी कई बार नौजवान नस्ल को मुखातब करते हुए कहा। कभी वो कहते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीं है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। कभी वो कहते हैं, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। फिर वो कहते हैं, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर इसरार शहनशाही। और फिर फरमाते हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। फिर कहते हैं, खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। फिर आगे फिर फरमाते हैं, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। ये कहीं वो नौजवानों से मुखातब हैं, कहीं उनके लिए दुआ कर रहे हैं, कहीं उनके लिए तड़प रहे हैं, और कभी उनको ये अशार के ज़रिए झंझोड़ रहे हैं कि ए मेरी कौम, ए हिंदुस्तान के बसने वाले शहरियों, ए पाकिस्तान जिस का ख्वाब आपने देखा है, उस मुल्क को जब आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि इकबाल पहले इंतकाल कर गए थे, तो उसके बाद आपने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की कदर कैसे करनी है, और बसीयत मुस्लिम उम्मत मुसलमान की कैसे फ़िक्र करनी है। बहुत अहम मौजू है, और इकबाल ने भी हमें रहनुमाई दी, कुरान ने भी हमारी रहनुमाई की। आज हमारा पैनल बहुत ही शानदार है, जानदार है, कमाल है और लाजवाब है, क्योंकि आज हमारे पैनल की जो शख्सियत हिस्सा बनने जा रही हैं, बल्कि बन चुकी हैं, उनका नाम नामी इसमें ग्रामी डॉक्टर शबीर अहमद जामी साहब हैं। आप मिनहाज यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज़ के हेड हैं, और इल्म तसव्वुफ़ के माहिर हैं, और जामे मस्जिद नूर अहमद के ख़तीब हैं। बहुत अच्छी इनकी ग्रिप है, बड़े अच्छे अंदाज में बोलते हैं, और मैं इनका बहुत ही न्याज़मंद हूँ। मैं हज़रत साहब आपकी आमद का मशकूर। इनके साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी साहिब। माशाअल्लाह आलम दीन भी हैं, दीन दुनिया पे इनकी पूरी ग्रिप है। और फिर एक बड़े बाप के बड़े साहबजादे हैं, सजादा नशीन है मेरी मुराद अल्लामा पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब। उनके ये लख्त जिगर हैं। दो जगहों पे ये जुमा पढ़ाते हैं, जामिया मस्जिद नगीना चाइना स्कीम, और जामिया मस्जिद फ़रदौस शादबाग में जुमा पढ़ाते हैं। पीर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कामरान सिद्दीक नूरी साहिब। ये बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े अच्छे मजाज के आदमी हैं, यूनिक कॉलेज इस्लामिक स्टडीज़ के हेड हैं, बेहतरीन ख़तीब भी हैं, और नकीब महाफ़िल भी हैं। इसके साथ साथ माशाअल्लाह जामिअत नूर मस्जिद के ये ख़तीब हैं। बहुत ही अच्छी ख़ताबत है इनकी। हज़रत साहब आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, मैं आपसे डॉक्टर साहब सवाल है मेरा कि अगर हम कुरान से रोशनी लें आज के मौजू के हवाले से, तो कुरान हमें क्या नूर देता है आज का मौजू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो हमारे उलमा का और मुहक्किकीन का ख़याल ये है कि कुरान मजीद का जो सबसे बड़ा मौजू है वो है इंसान जी। यानी इंसान की रहनुमाई, इंसान की हिदायत और इंसान के सीधे रास्ते पर रहने के जितने भी करीने और तरीके हैं, उसको कुरान मजीद ने बाकायदा मौजू बनाकर डिस्कस किया। जी बेशक।
بلکہ اس میں آپ کو یہ بھی خوشگوار حیرانگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انسان کی عظمت کو بھی بیان فرمایا. جی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت و تکریم والا بنایا. جی. اس کے علاوہ اس کے لیے احسن تقویم کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے. بے شک. اس پر تو تمام مذاہب کا اور ماہرین انسانیت کا اتفاق ہے جنہوں نے انسان کا مطالعہ کیا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر جو نوجوانی ہے یا شباب ہے، یہ وہ ایک کمال کا اور عروج کا وہ نقطہ ہوتا ہے اگر یہاں اس کی سمتیں، اس کے مقاصد اور اس کی راہوں کا، اس کی یکسوئی جستجو کا ایک پراپر تعین ہو جائے نا، تو انسان کے انسان ہونے کا اظہار ہوتا نظر آتا ہے. اس کی اشرفیت و اکملیت کے قرینے سامنے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود سورۃ روم کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. جی. یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے پیدا فرمایا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس کی جو تخلیق کے ابتدائی مراحل ہیں، انسان کی حقیقت بتائی، اس کا جو ابتدا کا ذوق بتایا. پھر بعد میں باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا کہ پھر ہم نے انسان کو ایک قوت دی، یعنی شباب کا دور دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی اور شباب کا زمانہ دیا، اور پھر بعد میں بڑھاپے کی طرف اس کو جب وہ پلٹاتا ہے تو وہاں ایک ضعف ہے. مقصد یہ کہ انسان کے شباب کا تذکرہ لفظ قوت سے کر کے اس بات کی طرف قرآن نے رہنمائی کی کہ انسانیت کا اور انسان کا یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ یہ سنہری دور ہوتا ہے. اگر اس موقع پر انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ہدایات کو اپنا زیور حیات بنا لے اور اپنے آپ کو اس پر ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے، تو کسی شاعر نے بہت خوبصورت، سورج اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے، سورج اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، یہ کسی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اس کی نشاندہی کی ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. اللہ اکبر. یعنی جوانی کی حالت میں اگر کوئی بندہ توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جائے اور استقامت کے راستے کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبری کے خاص رنگ میں رنگ لیتا ہے. اللہ اکبر. مطلب یہ کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیض ملتا ہے. احادیث مبارکہ میں بھی آپ اگر مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یا ایھا الشباب کے سنہرے الفاظ ملیں گے، بے شک، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جوانوں کو مخاطب کر کے بتایا. چونکہ جوانی بنیادی طور پر قوت کا، حمیت کا، غیرت کا اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا بہت سنہری موقع ہوتا ہے. بے شک. اگر اس موقع سے بندہ ہیلپ لے لے اور اپنی جوانی صحت بھی ہے، جان بھی ہے اور اپنے آپ کو صحیح مقصد پر ڈھال لے، تو جیسے کہ وہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیتیں تو ساری خوبصورت ہیں. ماشاءاللہ. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو صحیح توبہ کرنے والا بندہ اور صحیح طہارت والا بندہ جب یہ دونوں کام شباب کی حالت میں کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے کہ اس کو جا کر بتا دیں کہ میں اس بندے سے محبت فرماتا ہوں. سبحان اللہ. یہ میسج اللہ پاک کی ذات کا، اللہ کی بات.
تو یعنی اس جوانی میں وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن کے سامنے آتا ہے۔ پھر پروگرام کے تناظر میں بنیادی طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں اصل جوانوں کی ان جوانی کے صحیح سمت کے تعین پر جہاں ہم باتیں کر رہے ہیں، وہاں بنیادی طور پر ہمارے ذمہ بنتا ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کو دینداری کے اندر، قوم و ملک کی خدمت کے اندر اور پاکستان کو مضبوط قدموں پر کھڑا ہونے کے مراحل میں اپنے آپ کو لے کر آئے اور اپنی محنت، اپنی خدمات اور اپنا سب کچھ اس ملک اور قوم پر بھی صرف کرے، کیونکہ پاکستان کی صورت میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے، بلکہ کچھ محققین کا تو خیال یہ ہے کہ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا، تو پاکستان بھی ہمیں بغیر کسی جنگ کے بدلے میں ملا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہجرت کرنے کے دوران ویسے ہنگامی واقعات کا بھی ظہور ملتا ہے، جہاں بہت زیادہ عزتیں لٹانی پڑی، کم خون ریزی ہوئی، جمہوری طریقے سے بنائی۔ بالکل ٹھیک جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ میں مولانا روم کی حکایت کا ذکر کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا رہتا تھا پہاڑوں کے اندر اور بڑا ذہین تھا، بڑا فطین تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو ایک دن ایک نوجوانوں کا ٹولہ اکٹھا ہوا، اس جو ٹولے کا سردار نوجوان تھا، اس نے کہا کہ آج ہم نے اس بوڑھے کو مصیبت میں ڈالنا ہے، اس کا ہم نے امتحان لینا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک کبوتر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، تو میں پوچھوں گا اس بزرگ سے کہ اے بزرگ یہ جو کبوتر ہے زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو اس کا خیال تھا لڑکے کا کہ بھئی اگر وہ کہیں گے کہ زندہ ہے تو میں فوری طور پہ اس کی گردن روڑوں گا، کہوں مردہ ہو جائے گا، اور میں کہوں یہ تو مردہ ہے۔ اسی طرح دوسروں نے بات کی کہ بھئی تو اب وہ جاتے ہیں کبوتر لے کے، تو پوچھتے ہیں کہ بتائیں میرے ہاتھ میں یہ جو کبوتر ہے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو بابا جی بڑے سیانے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کبوتر جو تیرے ہاتھ میں ہے جو چاہے اس کے ساتھ تو سلوک کر، یعنی کہ یہ جو جوانی ہے اس کو جس طرح چاہے تو خرچ کر، اس کو نیگیٹو پہ لگا دے یا پوزیٹیو پہ لگا، جیسے جامی صاحب پہلے فرما رہے تھے۔ تو کیا آپ فرمائیں گے شادی بھی انسان نے کرنی ہوتی ہے، ضرورت بھی ہے، جوانی بھی ہے، کیا گائیڈ کریں گے؟ الرحمن الرحیم، النکاح من سنتی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جی قبلہ ضیاء صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پاک پشتوں، پاک رحموں اور نکاح کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یہ دین اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آدھا ایمان۔ جی بالکل، جب انسان شادی کرتا ہے تو اس کا ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان کے پاس استطاعت ہو تو اس سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نظر کی بھی حفاظت ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے۔ صحیح۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ترغیب دے دی کہ اگر شادی کی استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے اپنے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ اب یہ جو شادی ہے یہ سلسلہ انسانیت کو بڑھانے کے لیے بھی بڑا اہم پہلو ہے، جو جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا جو مین برکت وہ یہی ہے کہ نسل نو کو آگے بڑھانا۔ جی بالکل، نسل نو کو جو آگے بڑھایا جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے ہی پیدا کی گئی عورتوں سے تمہیں بیٹے، پوتے، نواسے عطا کیے گئے ہیں۔ تو یہ رشتہ ازواجیت انسان آزماتا ہوں، جی بالکل، کسی کو بیٹے دے کے، کسی کو بیٹیاں، کسی کے دونوں، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ جی بالکل، جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ یہ تمہاری نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ بڑا اہم اس دور کے لیے ہمارے پاس ایک سبق ہے، چونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے یہ چیزیں عطا فرمائی تھیں کہ آپ کو قیامت تک کے حالات کا بھی علم تھا،
اور آج کا جو دور ہے جس طرح بے روی اور بے حیائی عروج پر ہے، یہ نکاح انسان کی نگاہ کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اور پھر اگر انسان کہیں باہر نکلتا ہے اور ایسی جذبات کلب بھی ملتا ہے۔ جی بالکل جی، اس میں اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے سکون رکھا ہے، اس کا لباس قرار دیا ہے۔ جب انسان کی نگاہ کسی اور پر پڑے تو حکم ہے کہ اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ تاکہ تم کسی زنا، برائی، بے حیائی سے بچ سکو۔ بے شک یہ نکاح معاشرے کے اندر محبت اور تعلق داری بھی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کسی فیملی میں شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کی نسبت سے خاندانوں میں پیار محبت بڑھ جاتا ہے، اور اس نکاح کی برکت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی میں ایک محبت رکھی ہے، اور انسان کی نفسیاتی سکون کا باعث ہے۔ اگر ہم یورپ کے حالات کو پڑھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ وہاں اس وقت جو مینٹل ہاسپٹل ہیں ان میں 5 میں سے 4 وہ لوگ ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، اور خودکشیاں کرنے والوں کا بھی تناسب یہی ہے کہ جو غیر شادی شدہ یا غیر شادی شدہ تعلقات رکھنے والے ہیں وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ پیر صاحب، بلکہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک ریسرچ ہے، وہ ریسرچ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ شادی نہیں کرتے یعنی کہ غیر فطری زندگی گزارتے ہیں، وہ جلدی ان کی موت واقع ہو جائے، جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ اسی طرح ہی ہے، چونکہ وہ اپنی معاملات کو ضائع کر رہے ہیں، تو یہ تحقیق میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے نصیب میں بھی ہے، لیکن شادی کی جو نسبت ہے اس سے انسان ذہنی، جسمانی، قلبی سکون میں آ جاتا ہے، اور پھر یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرتا ہے، اور اس سے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آپس کے تعلقات بڑھانے کے لیے اس میں دین بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شوہر جلدی اٹھ گیا ہے فجر کی نماز کے لیے تو اپنی بیوی کو اٹھائے، اور اگر بیوی جلدی اٹھ گئی ہے تو وہ شوہر کو اٹھائے، اور اگر کوئی سستی کرتا ہے تو پانی کے چھینٹے بھی چہرے پر گرانے کا حکم ہے۔ تو اس طرح یہ محبت کا تقاضا جو ہے یہ جناب کامران نکاح کی صاحب کیا وجہ سے فرمائیں بہتر گے ہوتا آج ہے۔ کے موضوع کے حوالے سے؟ ایک جوانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، بڑی مقدس زندگی تھی، بڑی مقدس جوانی تھی۔ آپ کا تو بچپن ہو، جوانی ہو، آپ کے آخری لمحات ہوں، وہ برکت ہی برکتوں سے ہم روشنی لیتے رہیں گے اور لیتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تو ان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک میرے اور آپ کے نبی کی جوانی تھی، اگر ہم آپ کی جوانی سے آج کے نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہیں کہ آئیے کریم آقا کی جوانی سے سبق سیکھیے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ کو آپ کے چینل کی ساری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اس افراتفری اور نفسا نفسی کے عالم میں اپنے تائیں اور اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس کا بہترین اجر عطا فرمائے آپ کو۔ آمین آمین۔ بڑا خوبصورت اور بڑا اسپیسیفک آپ نے سوال کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی سے متعلق۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے سراپائے رحمت، سراپائے عطا، مہربانی بنا کر بھیجا اس کائنات میں۔ حضور کا بچپنا سب کے لیے راحت رسانی تھا۔ حضور کی جوانی چونکہ اسپیسیفک اس کی بات ہے تو ہم اس پر بات کریں گے۔ حضور کے بچپن سے بھی حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں متاثر ہو کر حضور سے ایک بار ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جس چیز نے اسلام کی طرف مائل کیا ہے، قائل کیا ہے، حضور وہ آپ کا وہ بچپنا ہے کہ جب اللہ کی ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ ایسی اسپیشل تھی کہ آپ پنگوڑے میں یوں اشارے کرتے تھے تو چاند آپ کے اشاروں پہ ناچتا تھا، اللہ آپ نکلتے تھے تو بدلی آپ کے اوپر سایہ کرتی تھی۔ کریم آقا نے جواب دیا کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ بے شک بے شک، اور فرماتے کہ وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا، کھیلتا تھا میرے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شباب یعنی نوجوانی، ٹین ایجرز جو ہے، اگر اس کی بات کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی ہم یوں کہیں گے، حضور کی جوانی راحت رسانی، حضور کی جوانی خدمت انسانی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا یہ عالم تھا کہ عرب میں قحط پڑ گیا، لوگ
متولی کعبہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر عرض گزار ہوئے. آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا, جا کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور سامنے بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہونے لگے. دعا کر رہے تھے کہ اسی دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کیا, انگلی کا, یکا یک اطراف و اکناف سے چاروں طرف سے بدلیاں سایہ کر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بارش ہوئی کہ عرب کے صحرا بھی جو ہے وہ جل تھل ہو گئے پانی کے ساتھ. یہ عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے شباب کے جو اوائل دور تھے اس میں حضور کی صلح جوئی یعنی خدمت انسانی جو تھی حضور کی, اس کا یہ عالم تھا. ایک تاریخ میں بڑا مشہور اور معروف واقعہ حلف الفضول سے متعلق جو ہے ایک ایگریمنٹ ملتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے لیے سیکریٹری بنایا گیا, حضور پر اعتماد کیا گیا. 2 حلف فضل نامی قبائل تھے, تو ان دونوں کے درمیان لڑائی اور قتل و غارت تک کے معاملات تھے. دونوں نے ایگری کیا کہ اگر محمد بن عبداللہ ہمارے سیکریٹری ہو جائیں, ہمارے پیس سیٹر ہو جائیں, اگر ہمارے درمیان ایگریمنٹ کروا دیں, معاہدہ کروا دیں, تو ہم اس بات پر ایگری کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, مجھے ہی تو جوڑنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے, بکھرے ہوں کو ملانے والا بنایا ہوا ہے, بچھڑے ہوں کو واپس لانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. میں اس کے لیے آمین کرتا ہوں. حضور تشریف لے گئے, اس جو پیس سیٹلمنٹ ہوئی اس کے سیکریٹری بنے حضور, ان کا معاہدہ کروایا. وقت گزرتا گیا. ضیاء صاحب اس واقعہ کو گزرے 40 سال سے زائد وقت گزر گیا. مسجد نبوی میں بیٹھے تھے حضور, تو صحابہ میں سے جو اس حلف الفضول سے واقف تھے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. فرمایا اگر مجھے آج بھی اس کے لیے پکارا جائے میں سر کے بل چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. اللہ. فرمایا اس معاہدے سے میں اتنا خوش ہوں کہ اگر اس کے متقابل اور اس کے برابر مجھے جو ہے وہ سرخ اونٹ دیے جائیں تو میں اس سے بھی زیادہ بہتر اس کو سمجھتا ہوں, اس سے بھی زیادہ خوشی اس پر فیل ہوتی ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی, اور جوانی میں جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو حضور کی سیرت سے اگر حاصل کرنی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے عفو و درگزر فرمانے والی, بے شک, عفت و حیا کا پیکر. اور آپ کی عفت و حیا کا یہ عالم تھا کہ امام بخاری لائے ہیں اپنی صحیح بخاری میں 3562 حدیث نمبر ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ آپ پردہ دار دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا والے تھے. یعنی اتنے حیا والی ذات تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضور کی جوانی, اور پھر ضیاء صاحب جوانی جو شباب کا دور ہوتا ہے, انسان میں بڑے جذبات و احساسات ہوتے ہیں اور ان کا اظہار بھی طرح طرح سے ہوتا ہے. وہ معاشرے کی تباہ کاری کے لیے ہو سکتا ہے, وہ معاشرے کی بربادی کے لیے ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی صورت میں, یعنی یہ جو آپ کے اندر انرجی ہے اس کا یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. مگر قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ کے اطراف و اکناف میں رہنے والے اعلان نبوت سے پہلے کے جو 2 صحباب اور جو آپ کے متعلقین, ان کا عالم یہ تھا, یعنی حضرت ابو بکر صدیق. جی کام صاحب مجھے یہاں بریک لینی, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے کہ نوجوان نسل کو ہم نے کیا گائیڈ کرنا ہے, کیا رہنمائی دینی ہے. یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہمارا مستقبل. اور پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے کہ جس کی زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. ایک محمد بن قاسم بھی تھے, وہ 23 سال کی ایج میں اس برصغیر میں آئے اور سب سے پہلے انہوں نے علم بلند کیا, اسلام کی اشاعت اس خطے میں شروع کی. اور جو گوگل کی ریسرچ ہے, گوگل کہتا ہے کہ جو 1980 اور 2000 کے درمیان میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کی سوچ کچھ اور ہے, اور اس کے بعد جو لوگ بچے پیدا ہوئے ان کی سوچ اور ہے. یہ ایک بڑے ہم نازک وقت سے گزر رہے ہیں جب موبائل نہیں تھا, بہت ساری چیزیں ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص, اس بندے, اس مسلمان مومن کے اوپر رشک کرتا ہے ملائکہ کے سامنے کہ جس کی جوانی نیک کاموں پہ ہو, جس نے اپنی جوانی کا خیال رکھا ہو, جس نے اپنی جوانی شریعت کے مطابق گزاری ہو. اور ترمذی کی حدیث حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, یعنی کہ جو
انرجی ہے، یہ جو جوڑ ہیں جو ابھی بڑے مضبوط ہیں، انہوں نے 40 کے بعد خراب ہونا ہے، تو آپ یہ جو خاص طور پہ 15 سے 40 سال کے درمیان والی ایج ہے، اس کا خیال رکھو۔ جامی صاحب کیا فرمائیں گے اگر ہم تصوف سے، اپنے صوفیہ سے اس حوالے سے رہنمائی لیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ نوجوانی اور شباب کی بات ہو رہی ہے، تو نوجوانی اور شباب میں غیرت اور حمیت چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس غیرت و حمیت کی بنیاد پر خون بڑا گرم ہوتا ہے۔ اعمال بھی بہت زوردار طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے نوجوانوں کی تربیت پر بہت گہرا زور دیا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ تصوف بنیادی طور پر ضیاء صاحب جن چیزوں کی طرف بہت زیادہ نشاندہی کرتا ہے، ان میں یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اعمال کو بجا لانے کے 2 پیمانے ہیں۔ ایک پیمانہ تو وہ ہے کہ آپ سطحی انداز سے عبادات کریں، دوسرا انداز یہ ہے کہ آپ عبادات کو انتہائی لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور بڑے ذوق کے جذبے کے ساتھ سر انجام دیں، جنون ذوق کے کے ساتھ۔ ساتھ۔ جب عبادات اور اعمال اور معاملات میں وہ جوبن کا پہلو شامل ہو، تو ہمیشہ یاد رکھیں اس جگہ سے تصوف کی تاثیر پھوٹتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تصوف کی دنیا میں بڑے بڑے جوانوں کو سیدھا کیا گیا ہے۔ تو تصوف کی داستانیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو تصوف کی دنیا میں ایسے شباب والے جوان نظر آئیں گے جنہوں نے صحیح معنی میں توبہ کی اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اپنے مرشد گرامی اور شیخ طریقت کی رہنمائی کے تحت اللہ اکبر۔ اعمال کا، اصلاح کا اور اخلاق کا وہ میتھڈ سامنے لا کر رکھا کہ آج دنیا پھر ان چیزوں کی مثالیں دیتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں تقریباً 20 سال کا تھا جب مجھے اپنے شیخ طریقت کے ساتھ وابستگی ہوئی، اللہ۔ تو میں علوم ظاہری کو حاصل کرنے کے بعد ان باطنی اور روحانی علوم کو حاصل کرنے کے لیے صحیح عابد، صحیح معرفت والا بندہ بننے کے لیے میں جب ان بزرگوں کی خدمت میں جاتا تھا تو میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہو جاتا تھا کہ ان کی آنکھیں محبت الہی کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نم نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کے اوپر خشیت الہی کا، محاسبے کا، مجاہدے کا اور قرب الہی کا ایک خاص رنگ نظر آتا تھا، اور اس صحبت میں بیٹھنے والا ہر جوان اپنے باطن کی موافقت کی وجہ سے بھی ایک جذبہ فیل کرتا تھا۔ ضیاء صاحب دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے خیر کی طرف بڑھنے کے جو 2 سورس رکھے ہیں نا، ایک تو تھا الست بربکم قالوا بلا، دوسرا رکھا تھا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بے شک۔ یہ وعدہ الوہیت اور فجور و تقوی کے امتیاز کی یہ جو جگہ ہے، یہ جوانوں کے اندر بہت طاقت میں ہوتی ہے۔ اگر یہ آج کا جوان اس بات کو محسوس کرے تو تصوف کی کتابوں کو اپنے تکیے کے ساتھ رکھیں، روزانہ اس کو پڑھیں، اس میتھڈ کو چیک کریں، چونکہ اس سے زیادہ عمل کرنے کی طاقت، اس سے زیادہ گہرائی میں اترنے کی طاقت، اس سے زیادہ جذبات کا تلاطم بندے کی زندگی میں نہیں آتا۔ تو لہٰذا جو لوگ جوانی میں ہی تصوف کی طرف ڈھل گئے اللہ۔ اور تصوف کے پیٹرن پر اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے آداب و اطوار کو ڈھال لیا۔ جامی صاحب بڑا اچھا آپ نے نقطہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ جوانی میں فیصلہ کر لیتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے کہ جو جوانی ہے، جتنے بھی بڑے محدث ہیں، مفکر ہیں، انہوں نے جوانی میں فیصلہ کیا کہ ہم نے ادھر جانا ہے، اس فیلڈ کو چننا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ نوجوان نسل کو کیسے
روشنی لینی چاہیے تاکہ وہ پچھتاویں نہ کل کو جب انہیں وقت آئے تو یہ نہ کہیں کہ یار میں سے غلطی ہوگی. آج کیسے ہم ان کی سمت درست کر سکتے ہیں؟ جی محترم ضیاء صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. یہ بڑا اہم حکم ہے، اور اس کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آج ہماری نسل پریشانی کی طرف جا رہی ہے نا، اس میں دو اہم پہلو، والدین کی عدم توجہ اور دینی تعلیمات سے دوری، یہ بڑا سبب ہے. اگر ہم 2-3 اشروں پہلے دیکھیں تو والدین اقتصادی طور پر اتنے پریشان نہیں تھے، ان کی ساری توجہ اپنی اولاد کی طرف ہوتی تھی. مائیں گھروں میں بچوں کو بچپن سے تعلیم دیتی تھیں، نماز سکھاتی تھیں، اور مدارس میں بھی دین کی تعلیم کا انتظام تھا. پورا ایک ماحول ہوتا تھا. جی بالکل ماحول تھا. جیسے آپ نے بتایا نا کہ 1980 سے 2000 تک کی نسل اور پھر اب 2000 سے آگے کی نسل میں بہت ڈفرنس آ گیا. صحیح بات. اب یہ جو بچے آئے ہیں ان کی تربیت شروع سے ہی موبائلز کے ذریعے ہو رہی ہے اور ٹیبز ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر یہ مغربی ثقافت اور انٹرنیٹ کی غیر ضروری بے حیائی والی زندگی، اس طرف جب یہ توجہ دیتے ہیں اور پھر معاشرے میں جب جوان ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اقتصادی مضبوطی بھی نظر نہیں آتی. جس کی وجہ سے پھر یہ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے کوئی چوری میں پڑ جائے گا، کوئی نشے میں لگ جاتا ہے، کوئی بے حیائی میں پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے جو قرآن کا حکم ہے نا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یہ تربیت ہے کہ جب بچوں کو گھر سے اچھی تعلیم ملے گی، اچھا ماحول ملے گا، تو وہ بچے اپنے آپ کو درست رکھیں گے. اور اس پہ اس دور میں جو ہمارے اوپر یہ مغربی ثقافت کا ایک لبادہ بن گیا، یہ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر نوجوان نسل ہے وہ غلط راہوں پر چلتے ہیں. اپنے اس پورا کرنے کے لیے اس خواہشات کو وہ ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو ان کی بربادی کا سبب ہے. اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل اچھے انداز میں زندگی گزارے تو ہمیں پھر اپنا کچھ پہلے والا جو اسلام نے ہمیں طریقہ کار دیا ہے کہ ان کی شروع سے دینی تربیت کریں. اگر یہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہو پوزیٹیو کریں، پوزیٹیو استعمال کریں. اس سے دنیا تو اس سے کما رہی ہے، دنیا سے بن رہی ہے، ہم خراب ہو رہے ہیں. اقتصادیات میں بھی بہتری آ سکتی ہے اور اس میں انسان کے علم میں بھی اضافہ ہے. صاحب دنیا کی جو 80% اس پر ترقی ہے وہ انٹرنیٹ کی برکت سے. میں اس کو برکت کا لفظ بول رہا ہوں، یہ رحمت ہے اگر ہم اس کو پوزیٹیو یوز کریں. جی بالکل، یہ جو زمانہ آ گیا، آج ہر چیز ہماری فنگر ٹپس پہ آ چکی ہے. ہم نے اس کو اگر ہم نے اچھے معنی میں نہ لیا تو یہ نسل مزید خراب ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اس کو اپنی نسل کو اس اچھے راہ کے ساتھ لے کر چلیں گے کہ اس کا صحیح استعمال کرے اپنے اقتصادی معاملات میں، علمی معاملات میں، تو یہ ضرور اس کو بہتری کی طرف لے جائے گا. یہ معاشرہ جو ہمیں آج پریشانی کا نوجوان نسل کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ قرب پانا اور اپنے تمام معاملات کا پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ کرنا، یہ اس کے لیے سب سے بہتر حل ہے. جی کامران صاحب کیا فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک 7 لوگوں پر اپنی رحمت کا سایہ کرے گا بروز قیامت. ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو عبادات میں گزارا ہوگا. میں سر تھوڑی سی یہاں جسارت کہہ لیں یا جو بھی، عبادات سے مراد صرف سجدے میں پڑے رہنا نہیں ہے، نماز نہیں ہے. عبادات سے مراد اچھی ٹیکنالوجی، آئی ٹی، یعنی کہ جو محنت ہے، اچھا بزنس ہے، جو بھی کام شریعت کے مطابق ہو وہ جائز ہے، وہ عبادت میں آتا ہے. تو ہم کیڑے تو بہت نکالتے ہیں کامران صاحب نوجوان نسل میں، ان کے اگر مسائل جو ہیں اس وقت وہ کیا ہیں، وہ آپ فرمائیں. بہت خوبصورت سوال ہے ضیاء صاحب آپ کا. عبادت کا تصور ہمیں اس میں اولاً سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں عبادت جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ یہی نہیں ہے. یہ عبادت ہے لیکن صرف یہی تصور نہیں ہے، عبادت کا تصور اس سے آگے بھی ہے. اور عبادت کے تصور میں یعنی جو اس کو اسپیشلی اس اعتبار سے دیکھا اور ان کو اسپیشلائزیشن والوں نے اس کو جو لیا اور اس کے پہ بات کی، کہا عبادت قلبی، عبادت لسانی، عبادت بدنی اور عبادت مالی. اس کو اس اعتبار سے تقسیم کیا
لہٰذا اس میں یہ پہلی 3 صورتیں جو ہیں وہ تو عبادت کی یہی شکل بنتی ہے، لیکن اس کو جو خصوصیت کے ساتھ اس کے ساتھ تعبیر کیا آئمہ نے، انہوں نے کہا کہ یہ عبادت کا اصل تصور دراصل اللہ کی محبت میں کھو جانا، اللہ کا ہو جانا، اللہ کی محبت سے سرشار ہونا، اللہ کی محبت میں کیا جانے والا ہر عمل وہ عبادت ہی کنسیڈر کیا جائے گا اور اس میں شمار کیا جائے گا۔ اب اگر قلبی طور پر دیکھا جائے تو یہ انسان کی جو ہارٹ ایفیلیشن ہے اس کو جوڑتا ہے عبادت کا تصور بنانے کے لیے، یعنی جو نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت ہے، جو کنسنٹریشن ہے عبادت میں، وہ دراصل اس کی صورت بنتی ہے۔ اور لسانی طور پر ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا، جو بالجہر کرتے ہیں یا بالخفی کرتے ہیں، وہ صورت اس کی بنتی ہے۔ اور بدنی عبادت کی جو ہے اس میں تو باقی ساری عبادات بھی، یعنی کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں یہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور مالی طور پر جو ہے وہ مال کا خرچ کرنا اس کی عبادت بنتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر دیکھیں تو آپ نے اپنے نوجوانی کے دور سے ہی آپ نے تنہائی میں کچھ ٹائم تنہائی میں گزارتے اور اپنی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کنسنٹریشن بلڈ اپ کرتے، اللہ کی ذوق اور شوق اور محبت میں وہ ٹائم گزارتے، یعنی غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے۔ اسی دوران میں ہی آپ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے تنہائی میں کچھ دیر کے لیے جاتے اور اس میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنی کنسنٹریشن بلڈ اپ کرتے، اور پھر دیکھا کہ صحابہ اکرام کی تربیت اور تعلیم میں یہ چیزیں داخل ہو گئیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے پیغام ملا، حضور کو پتہ چلا، ایک خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ رات بھر عبادت میں رہتے ہیں اور دن بھر روزے سے رہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خود روایت کہتے ہیں حضور میرے پاس تشریف لے آئے، آ کر فرمایا میں نے اس حوالے سے بات سنی ہے کہ ایسا ہی ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سچ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں، اپنے لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں، آنے والوں کو، ملنے والوں کو، یہاں تک فرمایا تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ یعنی عبادت میں میانہ روی اعتدال وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر اعتدال کو حضرت عبداللہ بن عمر کے اس واقعہ سے جو ہمیں چیز ملتی ہے اور حضور کی تعلیمات ملتی ہیں کہ ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے اور اپنی فیملی کو وقت بھی دینا چاہیے اور معاشرے کو وقت بھی، اور اس کو بھی عبادت ہی بنا لینا چاہیے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اصل میں ایک توازن رکھنا ہے۔ بے شک بے شک۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع بڑا اچھا ہے، بڑا مفید ہے۔ ہم نوجوان نسل کے مسائل کی بات بھی کر رہے ہیں، ان کو پیغام بھی دے رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت کوئی بندہ اپنے پاؤں سے 1 انچ، سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہٹ سکے گا جب تک اسے 5 سوال نہ کر لیے جائے۔ وہ کیا ہیں کہ بتا عمر کن، جو ایج ہے، جو عمر ہے، جو تیری زندگی ہے، کن کاموں میں گزاری، جوانی کی توانائی کہاں صرف کی، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، اور جو آپ نے علم حاصل کیا اس پہ کتنا تو نے عمل کیا۔ جی جامی صاحب آخر میں کیا فرمائیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں تو گزارش کروں گا کہ نوجوان نسل کو ذرا اس اعتبار سے جو خراب کیا جا رہا ہے، جی مذہب کی زندگی میں ضرورت نہیں ہوتی، یہ اضافی چیزیں ہیں، ہمیں اس کے بغیر تہائی کچھ ہمارا تو چارہ نہیں اس کے بغیر۔ تقوی اور طہارت کا وہ معیار ہمیں قائم نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے جوانی کو محفوظ رکھتے ہوئے دنیا کے تمام معاملات میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، خالق و مالک نے، اس نے جو ہدایات دے رکھی ہیں دین اسلام کی شکل میں، تو ایک نوجوان کو سب سے پہلے تو ان کو پڑھنا چاہیے، اللہ تاکہ اس کو پڑھ کر محسوس کرے کہ اس کا جو کریٹر ہے، اس کا جو بنانے والا ہے، وہ اس سے کیا کیا تقاضے کر رہا ہے۔ جی
وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی ہے جتنی تم برداشت کر لو گے، زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. یہ جو ہم از خود گیس کر لیتے ہیں، مایوسی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں جس خالق اور مالک نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو نوجوانوں کو یہ علم ہونا چاہیے، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے. بھئی تم اگر دین اسلام کی پراپر راہ پر آ جاؤ تو آپ کو دنیا کی ساری فضیلتیں مل جائیں گی، آخرت کی بھی ساری فضیلتیں مل جائیں گی، اور تم جہاں بھی رہو گے کامیاب انسان بن کے رہو گے اسلام کی برکت سے. جی پیر اسلام صاحب کی کیا برکت فرمائیں گے آخر میں؟ جی ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 چیزوں کو غنیمت کے طور پر بتا دیا. فرمایا اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنے مال کو، اپنی فرصت کو اور اپنی زندگی کو قدر کر لو. اللہ. اور جو آپ نے ابھی پہلے سوال میں باتیں بتائی ہیں نا کہ قیامت کے روز ان باتوں کا پوچھا جائے گا، پھر آگے جایا جائے گا، تو یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے. اگر نوجوان نسل اپنے آپ کو صحیح راہ پہ چلانا چاہتی ہے تو اس کو رزق حلال اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا. اور صحت کا بڑا اہم ایشو ہے. آج آپ دیکھیں جگہ جگہ ایسے سینٹر کھلے ہیں جہاں لوگ نشے کی عادت میں پڑ چکے ہیں اور اس سے ان کی ساری زندگی تباہ ہو رہی ہے. اور یہ زیادہ تر وہ لوگ جو امراء کے بچے ہیں وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کی صحبت والے بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی مثال ایسے دی ہے کہ اگر کسی خوشبو والے کے پاس جاؤ گے تو بڑی خوشبو اچھی ملے گی، مثال ہے یہ. اور اگر کسی بھٹی والے کے پاس جاؤ گے تو انگارے ملیں گے. اور حضرت خاتم اسم اللہ رحمہ کا واقعہ کشف المحجوب شریف میں ہے کہ 4 چیزوں کو میں نے زندگی میں پایا ہے. ایک یہ کہ میرا رزق متعین ہے، ایک یہ کہ میرے اوپر حق بندگی ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے، ایک یہ کہ ایک میرے پیچھے لگا ہوا وہ فرشتہ ملک الموت جس نے میری جان لینی ہے میں نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور ایک یہ کہ میرا رب میرے ہر عمل سے واقف ہے. اگر یہ 4 چیزیں انسان اپنے اندر اپنا لے اور اس کو اس کی فکر پڑ جائے کہ میرے ہر کام کا میرے رب کو علم ہے تو زندگی سنور جائے گی. جی کامران صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں آپ؟ جی، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی کوئی جیسا بندہ اپنے کو ایزی نہ لے. اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے جو موضوع رکھا، اس میں افراد سے مراد نوجوان افراد ہیں، اور ہر دور میں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو لے لیں تو آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت جو ٹین ایجرز تھے جنہوں نے بڑی جذبے کے اور ایمانی حرارت کے ساتھ اس دین کو 4 دانگ عالم پھیلایا، اس میں مولا علی شیر خدا، حضرت جعفر طیار، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ وہ اور بہت ساری شخصیات صحابہ اکرام میں جو ٹین ایجرز تھے، 20 کے راؤنڈ اباؤٹ تھے، وہ آپ نے اسی جذبہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لے کر بڑے اور 4 دانگ عالم دین پھیلا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی اسلوب کو جو صحابہ اکرام میں نوجوانوں کو ذمہ داریاں دی اور پھر بعد ازاں چلتا آیا، ساری تاریخ انسانیت میں یہی رہا. اور پھر اسی لیے اقبال نے کہا تھا، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. اور اس کو ہم اس پیغام کے ساتھ اپنا وائنڈ اپ کریں گے، چونکہ آپ نے دین اور نسل نو کے کردار کی بات کی، تو نسل نو میں جذبہ و کردار ہونا چاہیے. ہم سب کا یہ معیار اور وہ ہونا چاہیے اور ہماری ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. نسل نو میں جذبہ و کردار ہونا چاہیے، اب تو اس نیند سے بیدار ہونا چاہیے. واہ واہ کیا بات، بہت اچھی آپ نے اینڈ پہ بات کی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.